बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जहाँ आजकल हम नेकियां करने में दौड़ लगा रहे हैं, वहाँ ये बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इत्मी व बातिना, छोड़ दो खुले गुनाहों को और छुपे। गुनाह इंसान के लिए इतने शदीद नुकसानदेह हैं जिसका अंदाजा हम करते नहीं हैं और गुनाह को बहुत आराम से और आसानी से कर जाते हैं। हालांकि इसके दुनिया में भी नुकसान आते हैं और आखिरत में भी, मगर जाहिर है जब हम उसके नुकसान से ही वाकिफ नहीं तो क्या परहेज करेंगे। जैसे मसलन एक बच्चे को मालूम नहीं कि ये बिजली का तार है तो वो उसको आराम से छू लेगा, लेकिन एक बड़े को पता है कि इसमें नुकसान है तो वो उसको कभी हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह जब इंसान को पता नहीं होता कि गुनाहों का कितना बड़ा नुकसान है तो वो आराम से गुनाह करते चले जाते हैं और एहसास भी नहीं करते कि ये गुनाह मुझे कहाँ तक पहुंचा देंगे। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से बचने की ताकीद फरमाई है और तकवा भी इसी चीज का नाम है कि इंसान गुनाहों से बचे। देखें तकवा क्या है, तकवा ये नहीं है कुछ करने का काम नहीं है, बल्कि कुछ ना करने का काम है। तकवा यानी वो बातें जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है उनको ना करना तकवा कहलाता है। इसीलिए हम इसका माना बाज़ जगह पे देखते हैं बचने का, तो बचना किससे? अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों से। हमारी शरीयत इस बात को पसंद करती है कि इंसान चाहे लंबी इबादतें इतनी ना करता हो मगर गुनाहों से बहुत ज्यादा बचने वाला हो। चाहे लंबे रोजे या और क़यामुल लैल आप नहीं भी करते, मगर अगर आप गुनाहों से बचने वाले हैं तो आप अल्लाह के वली हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के जो औलिया होते हैं वो गुनाहों से बहुत बचते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में उनकी बीवी फरमाती हैं कि उमर बहुत ज्यादा कोई लंबी नमाजें पढ़ने वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा कोई लंबी लंबी इबादतें करने वाले नहीं थे, मगर सबसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाले थे, यानी अल्लाह ताला का डर होना। इसीलिए हम तकवा का माना डरना भी बाज जगह पे देखते हैं, क्योंकि अल्लाह के डर की वजह से इंसान बुराई को छोड़ दे। अब हमारा हाल क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम लंबी लंबी इबादतें कर रहे हैं तो अब हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ बुराई के भी दो चार काम कर लें। इसीलिए हम मस्जिद जाते हैं, वहां पे नमाजें अदा करते हैं, तहज्जुदें अदा करते हैं, रोजा रख रहे हैं, हम तस्बीहात कर रहे हैं, हम और नेकी के काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, सदका वगैरह करते हैं, मगर साथ साथ हम गुनाहों में भी दलेर होते हैं। हालांकि क़यामत के दिन जब ये इबादतें अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगी तो गुनाह भी साथ पेश होंगे और गुनाहों को भी पलड़ों में तोला जाएगा जैसे नेकियों को तोला जाता है। लिहाजा हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर वक्त हम इस पे नजर रखें कि हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। एक आदमी अगर बीमार होता है और उसको डॉक्टर दवाई दे देता है लेकिन दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर कहता है कि आप परहेज नहीं कर रहे। परहेज करना जरूरी है अगर बीमारी को दूर करना है। हम लोग भी नेकियां तो कर रहे हैं, दवा तो ले रहे हैं, मगर परहेज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बाज नेकियां भी जाया हो जाती हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि आलिम वो है जो गुनाहों के नुकसानात को सबसे ज्यादा जानता है। यानी कोई आलिम तभी इंसान हो सकता है कि अगर उसको पता है कि गुनाहों के क्या क्या नुकसानात है तभी वो उनसे बचेगा। लिहाजा जब हम सुबह करें तो हर सुबह दिल में ये नियत कर लें
کہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنا. شام تک میری یہی کوشش رہے کہ نہ آنکھ سے کوئی گناہ ہو، نہ زبان سے ہو، نہ ہاتھ پیر سے ہو، نہ کانوں کا کوئی گناہ ہو، نہ شرمگاہ کا کوئی گناہ ہو. ہر طرح کے گناہ سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. دیکھیں، جو دن آپ کا گناہوں کے بغیر گزر گیا، سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وہ دن گزار لیا. اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے دن گزاریں گے کہ اے مالک، میں آج کا دن ایسے گزارنا چاہتی ہوں کہ تیرے حکم کی کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو، اور اس کو اپنی تمنا بنا لیں گے، تو ہر دن آپ کا برکت والا ہوگا اور ہر دن گناہوں سے پاک ہوگا. ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہی ہیں، مگر کم از کم ہم اس کی نیت تو کریں کہ میں نے نہیں کرنا. گناہ ایسے ہیں جیسے نجاست ہوتی ہے. ہر عضو جب گناہ کرتا ہے، جیسے آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ نجاست والی ہو گئی، ناپاک ہو گئی. زبان سے جھوٹ بولا اور برائی کی باتیں کی، زبان ناپاک ہو گئی. کانوں سے برا سنا، میوزک سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، غلط باتیں سن رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں، کان ناپاک ہو گئے. اسی طرح پاؤں سے غلط چل کے گئے، پاؤں ناپاک ہو گئے. تو نجاست، سمجھ لیں کہ یہ گناہ نجاست کا باعث بنتے ہیں، اعضاء کی نجاست کا. سمجھ لیں ایسے کہ نجاست جب کہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ بدبو ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی بدبو ہے، تو کسی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھے. اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ اے دوست، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ چھوٹا یا بڑا ہے، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. تو کبھی کسی نے کسی چھوٹے سانپ کو ہاتھ میں اٹھایا ہے کہ چھوٹا سا ہی ہے کوئی بات نہیں، یا آپ نے کبھی کوئی چھوٹا انگارہ ہاتھ میں لیا ہے کہ چھوٹا انگارہ ہے نا، بڑا تو نہیں ہے. ہم کبھی نہیں ایسا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. لہذا گناہ کرنے سے جتنا بچے. ہمیں جب گناہ کرنے سے بچنے کی بات آتی تو ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا. یاد رکھیے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی. اب خود سوچ لیں کہ ہمیں دنیا میں سزا چاہیے یا آخرت میں چاہیے. انلیس کہ کوئی انسان توبہ کر لے. توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اور توبہ میں کتنی ندامت ہے، کتنی شرمندگی ہے، کتنا انسان کو یہ افسوس ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا. ہماری توبہ بھی بعض دفعہ ایسی ہوتی کہ اس کے اوپر بھی توبہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی، کیونکہ توبہ اتنی غفلت سے کی ہوئی ہے. ایسی توبہ ہے کہ جو توبہ نہیں ہے، بس زبان کی ایک جاری ایک ذکر کی طرح ہے کہ بس توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ، بس ایسے کرتے گئے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے کہیں جیسے کہ آپ پہاڑے پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی بچے کو سکھا دیں استغفر اللہ، وہ کہتا پھر رہا ہے تو اس بچے کو شعور نہیں ہے. یہ ایسی چیز نہیں جیسے طوطے کو رٹا دی جائے تو وہ کہتا رہے. شعور ہونا چاہیے اس کے اندر کہ میں کس چیز کے پر توبہ کر رہی ہوں. یاد رکھیے، دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور بیماری ایسی نہیں ہے جس کا سبب گناہ نہ ہو. اور یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے صرف ایک گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے نکالے گئے. اور ابلیس بھی جو ذلیل ہوا اور لعنت کا مستحق ہوا، ایک نافرمانی کی تھی اس نے. اسی طرح پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جو عذاب آئے، کوئی طوفانوں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی کے اوپر تیز آندھی چلی، کسی کے اوپر زلزلے آئے، کسی کے اوپر چیخ کی عذاب آیا، تو وہ سب کس لیے تھا؟
کوئی نہ کوئی ان کا گناہ تھا۔ امام احمد نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب جزیرہ قبرص مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے تو جدا ہوتے وقت عزیز و اقارب ایک دوسرے سے گلے لگتے اور روتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر علیحدہ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور فتح سے نوازا ہے، آپ نے جواب دیا کیا تم عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں؟ دیکھو یہ لوگ اپنے ملک کے مالک تھے اور اپنے دشمن پر غالب، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوسروں کو ان پہ مسلط کر دیا اور ذلیل ہو گئے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے ایسے رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو ملنے والا تھا۔ ہمیں یہ نہیں پتا نا، ہم سوچتے ہیں کہ بس آخرت میں تو کوئی سزا ہوگی لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم یہاں پہ گناہ کرتے بھی جائیں، اور آخرت کی سزائیں تو ابھی دور ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں بعض دفعہ پتا ہوتا کہ دنیا میں کئی چیزیں، کئی مصیبتیں ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو رب ایک چور کو چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے سکتا ہے وہ آخرت میں بھی بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی کر رہے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی سزائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جب کسی بستی میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب لوگ اپنے علم کا اظہار کرنے لگے اور عمل کو ضائع کر دیں، عمل نہیں کرتے بس علم کی شیخیاں مارتے ہیں، زبان سے ہمدردی اور دل میں بغض رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہو جانا، میٹھے ہو جانا، اور دل بھرے میں بغض سے اور قطع رحمی کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کا نزول کرے گا اور انہیں اندھا بہرا کر دے گا۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ اسی طرح یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فحش کام ہونے لگے کسی جگہ پر اور کھلم کھلا ہونے لگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں اب ایسی ایسی بیماریوں کے ہم نام سنتے ہیں جو کبھی بھی ہمارے باپ دادا نے تو سنی بھی نہیں تھی۔ اسی طرح جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط اور ظلم اور حاکم کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر ایسے حاکم بھی مسلط ہو جاتے ہیں جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ بارش سے محروم کر دیتا ہے، اور اگر دوسرے حیوانات زمین پہ نہ ہوں تو کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ اسی طرح جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیتے ہیں، اور جب اس قوم کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کا خوف غالب کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری سزائیں دنیا کی ہی تو ہیں، آخرت کی سزائیں تو بہت بڑی، وہ تو اس سے بھی بڑی ہیں، مگر یہ دنیا کی سزائیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اس زلزلے کا سبب کوئی ایسا نیا گناہ ہے جس کو تم لوگوں نے کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دوبارہ زلزلہ آیا میں تمہارے اندر کبھی رہنا پسند ہی نہیں کروں گا، میں تم لوگوں میں سے نکل جاؤں گا اگر دوبارہ زلزلہ آیا۔ کیونکہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ ایسے ہی نہیں مصیبت آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی رہتی مگر ہمیں ایک پل کو بھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ مصیبت کہیں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات سے غلطی کھا جاتے ہیں کہ گناہ کی فوراً کوئی سزا جو نہیں محسوس ہوتی، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اگر میں نے یہ کام کیا ہے گناہ کا کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس لیے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور زمانہ گزرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر وہ اس گناہ کو بھول ہی جاتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اب اس کی روٹین بن جاتا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے آئندہ بھی میں کرتا بھی رہوں گا تو گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں کہ مجھے اس صاحب عقل اور ہوش پہ تعجب ہے جو اپنی دعا میں تو کہتا ہے اے اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ نہ ہنسا، اس کے باوجود وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنساتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟
آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن اس کے اوپر قیامت کے دن ہنسیں گے، تو یہ رسوائی کتنی بڑی ہوگی۔ تو گناہوں کے اتنے نقصانات ہیں، اس کے اوپر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جلدوں میں، لیکن ہم چونکہ یہ علم ہی نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان بھی دیتا ہے۔ امام شافعی امام مالک کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور سبق پڑھا، تو امام مالک اپنے شاگرد کی ذہانت دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قلب میں نور کو القاء کیا ہوا ہے، لہٰذا احتیاط رکھنا کہیں گناہ کی ظلمت سے یہ بجھ نہ جائے۔ اس کا مطلب کیا کہ علم جو ہے نا وہ بھی اس دل میں آتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گناہ علم کے نور کو بجھا دیتے ہیں، گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے جو اس نور کو ختم کر دیتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ امام وقی سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، جو کہ ہم سب کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں ارشاد فرمایا یقین جانو علم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اور گناہ گار اس فضل کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح گناہ گار جو انسان ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ایک وحشت رہتی ہے، اس کو سکون کہیں نہیں آتا۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا سکون اس کے اندر ہے کہ ہمیں مال دولت یہ سب چیزیں مل جائیں، اگر سکون اس میں ہوتا تو مالدار لوگ، یہ ملینئرز جو بلینئرز ہیں، وہ خودکشیاں نہ کرتے۔ اگر اس میں سکون ہوتا موسیقی میں، تو موسیقی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو سب سے زیادہ پرسکون ہوتے، لیکن وہ ڈرگز میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اس نشے کا سہارا لیتے ہیں، سکون ان کو بھی نہیں۔ تو مالداروں کو بھی دیکھیں، وہ رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں نیند کی، ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ اسی طرح کئی طرح کی بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں، کہتے ہیں سٹریس بہت ہے، انگزائٹی بہت ہے، ڈپریشن کی بیماریاں امیروں کی ہی بیماریاں۔ تو اگر مال ہونے سے انسان کے دل کو سکون مل سکتا ہوتا تو ان کو ملتا۔ تو دل کی جو وحشت ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کے دنیا کے کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک متقی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے، اور جو گناہ ہے اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ عمر کو کم کر دیتے ہیں۔ کم کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے عمر میں سے برکت نکل جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی ضائع ہو گئی ہوگی نا، برکت ہی اٹھ گئی۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی زندگی میں انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، وہ کام جو اس کی آخرت میں کام آنے والے ہیں، تو برکت ہی نہیں رہی، سارا وقت ضائع ہو گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن وہ انسان پچھتائے گا، کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی نیک عمل کیے ہوتے۔ اس نے تو اپنی زندگی ساری ضائع کر دی، کیونکہ گناہوں میں پڑا ہوا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے زندگی ضائع ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بیمار پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اچھی اچھی غذائیں بھی اس کو منع ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح انسان گناہوں میں پڑتا ہے نا تو اس کی زندگی کے جو دن ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں بھی کوئی نیکی خاص نہیں کر پاتا۔ اور پھر ایک گناہ ایک نہیں رہتا، وہ دوسرے گناہ کا بیج بوتا ہے، اور بعض گناہ بعض کا باعث بنتے ہیں۔ انسان جیسے نیکی کرتا ہے ایک، تو اس کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ ایسا عذاب ہے کہ وہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، یہ ایک نہیں نہ رہتا، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ انسان گناہ کو اتنا ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، اور گناہ کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ گناہ اس کی عادت بن جاتے ہیں۔ پھر اس کو برا نہیں لگتا کوئی گناہ کرتے ہوئے، پھر وہ کہتا ہے آپ پاگل ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ کیسے گناہ ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ، ان لوگوں کی معافی ہو جائے گی مگر وہ جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ صبح کو، رات کو وہ گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر وہ راز اس کا فاش نہیں کیا، لیکن وہ خود صبح کو کیا کرتا ہے،
لوگوں سے جا کے کہتا میں نے رات کو یہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی لیکن وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. تو گناہوں کا اشتہار لگانا بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے, معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہے. کبھی بھی اپنے گناہوں کو بیان نہ کریں لوگوں کو, میں جی یہ کرتی تھی, میں نے ایسا کیا تھا, اس کے اوپر خوش ہو کے فخر کر کر کے نہ بتائیں. ہم تو فیس بک پہ ہی لگا دیتے ہیں اپنے, اور جو بھی ہمارے سوشل میڈیا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ گئی تھی, میں نے یہ کام کیا تھا. یعنی اگر آپ نے کیا بھی تو اس کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے اس کو وہاں پہ اشتہار دے دیا, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا تھا وہ آپ نے ایکسپوز کیا. اور یہ حدیث کہتی ہے کہ لوگوں کی معافی ہو جاتی, مگر وہ جو کھلم کھلا, یعنی ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے, ان کی حیا ہی ختم ہو گئی. گناہ کرتے کرتے انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آرام سے گناہ کرتے جاتے ہیں اور فرق ہی نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا, اس کو ڈر لگتا ہے کہیں پہاڑ اس کے اوپر آ نہ گرے. اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پہ بیٹھی ہے, اس کو اٹھا کے اڑا دے گا. تو اس لیے گناہوں کو بڑا سمجھیں, چاہے چھوٹا بھی گناہ ہے اس کو بھی بڑا سمجھے. ایک تو ہمیں کبیرہ گناہوں کا ویسے ہی نہیں پتا ہوتا, ہر چیز کو ہم سوچتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو چھوٹی بات ہی ہے. آپ دیکھیں سورہ توبہ میں 3 صحابہ کرام جو پکے مومن ایمان والے تھے, ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی تھی. 50 دن تک ان کا بائیک آؤٹ ہوا رہا تھا اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور ایک بات صرف اتنی تھی کہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ جہاد پہ نکلیں, لیکن بس ٹالتے ٹالتے وہ دن آ گیا کہ بہت ٹو لیٹ ہو گیا. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں جانا, لیکن دیکھیں ان کی توبہ میں کتنا ڈیلے آیا, کتنے دن تک وہ توبہ کرتے رہے, کتنا تڑپے وہ, اور بالکل ان کا بائیک آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی, ایسے لگتا تھا زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. حالانکہ وہ صحابہ کرام تھے, ان کے مرتبے اور مقام کو تو ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو کبھی گناہ کو ایسے نہ سمجھے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, میں تو بس ایک توبہ استغفار کروں گی تو بس یہ گناہ نہیں مٹ ہی جانا ہے میرے اوپر سے. توبہ کو بھی ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے, اور توبہ کو بھی ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بات ہی نہیں, میرے تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے, بس میں نے ادھر توبہ کی اور ادھر. اصل میں ہم نے توبہ کا مفہوم نہیں نہ سمجھا. توبہ تو ہے ہی شرمندگی, توبہ تو ہے ہی رونا اس بات کے اوپر کہ اللہ مجھ سے یہ کیوں ہو گیا, میں نے کیسے یہ کر دیا. ایسی نہیں دامت تو کوئی ہے ہی نہیں, بس تسبیحوں پہ تسبیح, اور اس کو دعائیں یاد کر لی, استغفار کی اور ان کو کر لیا, اور سوچا کہ بس ہم تو سارے پاک صاف ہو گئے. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا, ان کی گناہ کی شامت جو ہے دوسرے لوگوں پہ بھی پڑتی ہے, اور حتیٰ کہ جانوروں تک پہ پڑتی ہے. مجاہد فرماتے ہیں جب قحط پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل نہیں ہوتی, تو یہ جو جانور ہیں یہ نافرمان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مصیبت ابن آدم کی نافرمانیوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئی ہے, یعنی بارشیں بند ہو گئی. اکرمہ فرماتے ہیں زمین کے چوپائے, حشرات اور جانور جو ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بارش بند ہو گئی. اب سوچیں کہ اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ بے گناہ چیزیں بھی وہ بھی لعنت بھیجتی ہیں کسی گناہ گار کے اوپر. تو ہم یہ سمجھیں اس بات کو بات کو بڑا سمجھیں, کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی, اور ان گناہوں کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ آئی بروز بنوانا, اب وہ اپنے چہرے کے بال اکھاڑنے والی پہ لعنت, کو جو اکھاڑ رہی ہے اس پہ بھی, جو کروا رہی ہے اس پہ بھی, مصنوعی بال جو وگز لگاتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی. پھر حلالہ کرنے والے پہ, کرانے والے پہ, پھر سود لینے والے, دینے والے, لکھنے والے, شراب پینے والے, پلانے والے, نچوڑنے والے. اس طرح وہ عورتیں جو مردوں کی طرح کے لباس پہنتی ہیں ان کی طرح بنتی ہیں, وہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے, جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے, وہ جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں, یہ کتنی کامن چیز ہے. اسی طرح وہ آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پیٹھ کے راستے انٹرکورس کرتا ہے, اس طرح وہ عورت جو مرد کی خواہش پر اس سے ہم بستری نہیں کرتی اور علیحدہ رات گزارتی ہے, ایسی عورت پہ بھی ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور اسی طرح وہ انسان جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے اشارہ بھی کرتا ہے, فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں.
آپ دیکھیں نا کہ ان گناہوں کو تو ہم نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، جنہوں نے توڑا ہوا ہے اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ، ان کے ساتھ بات چیت ہی بند ہے، یا ان کو اذیت پہنچانے والے، یا جو ہمسائے کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا اگر اس کا ہمسایہ جس کا اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اس طرح جو پاک دامن عورتیں، ان کے اوپر تہمتیں لگانا، ہم تو کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ایسی اور ایسی ہے، اس بدکار ہے، جو یہ ہے اس کا، اس کے ساتھ افیئر، یہ اس کے ساتھ ایسے کتنے آرام سے بول دیتے ہیں. اور یہ چیز اتنی آج کامن ہو گئی کہ وہ جو خود کو مخنث بناتے ہیں، یعنی جو ٹرانسجینڈر خود کو بنا لیتے ہیں، اب رشوت دینے والا، لینے والا، اسی طرح اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. اب ان چیزوں کو ہم نے کبھی گناہ نہیں سمجھا، اور یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اوکے ٹو ڈو دس، کیونکہ یہ عام جو ہے سبھی جو کرتے ہیں، سب کے کرنے سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہو جاتی. ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا چیز حرام ہے، تو انسان اس چیز کو سمجھے. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے فرشتوں کی دعا سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے گناہوں سے بچیے. یہ تو مختصر وقت میں آپ کو تھوڑے سے گناہوں کے بارے میں بتا سکی ہوں اور ان کے تھوڑے سے نقصانات بتائے ہیں، ورنہ چونکہ بہت واسٹ ٹاپک ہے یہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زہر ہے. گناہ جو ہے وہ زہر ہے، یہ انسان سے نعمتوں کو چھین لینے والا ہے. نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں بعض گناہوں کی وجہ سے، حلال چیزیں انسان پہ حرام ہو جاتی ہیں. تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، خاص طور پہ سجدے میں جا کے دعائیں کریں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. اور سجدے کے درمیان کی آج ایک دعا آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس دعا کو ضرور سیکھ لیں، اس دعا کو ضرور مانگیں، اور ٹھہر ٹھہر کے اس دعا کو مانگیں. خاص طور پہ آخری پہر جو رات کا ہے، اس وقت اس دعا کو اتنی ٹھہر ٹھہر کے مانگیں، اس لیے کیونکہ اس میں دنیا جہان کی خیر آپ کے دامن میں آ جائے گی اگر آپ نے اس دعا کو مانگا اور یہ قبول ہو گئی. تو کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھے معاف کر دے، واہدینی اور مجھے ہدایت دے دے، واجبرنی اور مجھے میرے معاملات کو فکس کر دے، اللہ تعالیٰ فکس کر دے، وعافینی اور مجھے عافیت دے، ورزقنی مجھے رزق دے، ورفعنی اور مجھے بلندی عطا فرما. بہت پیاری دعا ہے. تو ایک ایک چیز کو نا اس میں سوچ کے، جب اغفرلی کہیں، ارحمنی کہیں، دینی کہیں، وجبرنی کہیں، تو ایک ایک چیز کو سوچیں اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے واقعی معافی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرے ساری معاملات کو صحیح کر دے، اصلاح ان کی کر دے، فکس کر دے ان کو. تو یہ بہت اچھی دعا ہے اس لحاظ سے کہ آپ یہ دعا مانگ کے اور کتنا خیر اپنے لیے آپ جمع کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جب کھانا کھائیں تو اس میں کھانا کھانے کے بعد جیسے افطار آپ نے کی یا سحری آپ نے کی، تو اس کے بعد دعا کیجیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ طعام دیا، یہ کھانا دیا. اور ایک روایت میں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعام بھی ہے، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اور مجھے یہ رزق دیا بغیر میری کسی محنت اور طاقت اور قوت کے. آپ نے یہ اگر دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ گناہوں کی بخشش بغیر ندامت کے نہیں ہوتی. آپ یہ جو بھی آپ کو دعائیں بتائی جائیں، ان کو مانگتے وقت واقعی اپنے گناہوں کا بھی سوچیں کہ میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے تیری طرف سے معافی کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو وہ جو ذکر بتایا تھا اسی کے فضائل میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ میزان میں اتنے بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ کو تو ایک طرف رکھ دیں اور دوسرے پلڑے کے اندر اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہے.
ٹھیک ہے، الحمدللہ سے سارا میزان بھر جاتا ہے. تو یہ بہت بہت بھاری وزنی کلمات ہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اپنی جنت کی پراپرٹی کے بارے میں بات کی تھی، تو یاد رکھیے کہ جنت کی پراپرٹی کے لیے بھی ہمیں یہ سرمایہ چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا. اس لیے کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں آپ کا گارڈن بنائے گا، آپ کا باغ بنائے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی معراج پہ، تو ابراہیم علیہ السلام سوچیں، خلیل اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، تو کتنی کتنی وی آئی پیز دو ملے. تو اس وقت کی جو گفتگو ہوئی اس میں ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پیغام دیا تھا، یعنی مجھے اور آپ، ہم سب ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا. اور وہ پیغام کیا تھا کہ جنت بہت حسین ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی پاک ہے، اور اس میں جو درخت لگانا چاہتے ہیں تو وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، تو ہر کلمے سے ایک درخت لگ جائے گا. تو کتنے درخت آپ اپنے لیے اپنی جنت میں چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ یہ کلمہ پڑھیں. اس میں زیادہ محنت نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں کرنے کی ضرورت. جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو نہیں رکھ سکتے وہ بھی پڑھیں، جو بیڈ ریڈن ہیں، بیمار ہیں، وہ بھی پڑھیں، جو ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ کلمات، کسی کو بھی ممانعت نہیں ہے. کیوں نہ ہم اپنے میزان بھرتے جائیں نیکیوں کے میزان کو، اور کیوں نہ ہم اپنے باغ کو درختوں سے آباد کر لیں یہ کلمات پڑھ کے. اسی طرح میں نے آپ کو ضحیٰ کی نماز کا بتایا تھا کہ ضحیٰ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جب سورج بلند ہو جائے. تو جب بھی آپ لوگ کو ٹائم ملے، یعنی مثال کے طور پہ آپ سو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ 9 بجے یا 10 بجے اٹھے ہیں، تو آپ اٹھ کے سب سے پہلے وضو کر کے یہ ضحیٰ کے اگر 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے تو میں تیرے لیے کافی ہوں سارے دن کے لیے. یعنی آپ نے صرف 4 رکعتیں پڑھ لی نا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے سارے دن کے لیے. یعنی کس چیز سے کافی ہے؟ ہر قسم کے سٹریس، پریشانی، ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کافی ہے آپ کے لیے. تو یہ دن کے سٹارٹ میں ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.